बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, मेरे सामने एक सर्वे रिपोर्ट पड़ी हुई है। उसमें बिल्कुल ताज़ा सर्वे है ये कि 74% पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं, और पाकिस्तान में जो अमेरिका मुखालिफ जज्बात हैं उनमें मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। और सिर्फ 7% पाकिस्तानी हैं जो ओबामा के मुतल्लिक कोई मुस्बत जज्बात रखते हैं। और ड्रोन हमलों की हमायत में सिर्फ 17% कुछ लोग हैं। पता नहीं उनके क्या जज्बात हैं या किस हैसियत से या किस नज़रियात से वो ड्रोन हमलों को देखते हैं। ये सर्वे ये बताता है कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो अमेरिका मुखालिफ है, और अमेरिकन पॉलिसीज़ जो हैं पूरी दुनिया में जो डोमिनेट किए हुए हैं उनके मुखालिफ हैं। नाज़रीन, हमारा मुल्क जो है हमारा जो आइन है वो हमें क्या दर्स देता है, वो हमें किस हम में चलने की तलकीन करता है, बल्कि मैं समझता हूँ ताकीद करता है। अमल पैरा होने के लिए वो क्या कहता है? आइन में है कि आप अक्सरियत जो है उनको मानते हुए यहां हुकूमतें भी तब्दील हुई। क्या ऐसा है कि पाकिस्तानी अवाम के जो जज्बात हैं हमारे हुक्मरान उनका ख्याल नहीं रखते? और जिन मुल्कों में अपने अवाम के जज्बात का ख्याल नहीं रखा जाता और अवाम में जिन फैसलों की पजीराई नहीं होती वो फैसले किए जाते हैं, शायद उन ममालिक में जो है ये हालात पैदा होते हैं जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में है। और आप नाज़रीन, ये सुनकर भी आपको हैरत होगी कि क्या मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मेरे जो पैनलिस्ट होंगे उनको इस बात का इल्म है कि 74% लोग जो हैं वो अमेरिकन मुखालिफ हैं, तो क्या हमारे हुक्मरानों को इस बात की खबर नहीं है? अगर खबर है तो इनके जज्बात का क्यों ख्याल नहीं रखते? क्यों वो फैसले नहीं करते जो जिनको अवाम में पजीराई मिले? इसका मतलब है कि इनके ताने बाने, इनकी डोरें कोई और हिला रहा होता है, इनका कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में होता है। शायद अगर अवामी जज्बात का ख्याल रखा जाता तो आज लोड शेडिंग भी ना होती, बेरोजगारी भी ना होती, और आज जो हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, यंग डॉक्टर्स, वो भी शायद स्ट्राइक में ना होते। ये भी कोई इसी जो है पस मंजर में अगर आप जाएंगे कुछ इसी तरह का मामला लगता है कि हमारे डॉक्टर्स भी अपने हल्फ से रूगर्दानी कर रहे हैं और मरीजों को बिना इलाज सिसकता हुआ छोड़कर सड़कों पे हैं। और ये जो इलाज के बगैर लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, इसका जिम्मेदार नाजरीन कौन होगा? और आज सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पे अमल नहीं किया जाता। और आज हम इस बात पे भी मैं समझता हूँ अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे कि क्या ये जो वज़ीर आज़म है मौजूदा ये ख़त लिखेगा, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और ANP जो है उन्होंने कहा है कि हमें अब ख़त लिख देना चाहिए, क्योंकि अवाम अब मज़ीद इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली की जाए। नाज़रीन, आज मेरे साथ इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाबे मोहतरम नज़ीर जंजुआ साहब। ये सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान जमात इस्लामी पंजाब के। मैं वेलकम करता हूं जी आपको अपने प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मियां जुनेद रज़ाक, ये एडवोकेट भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। वेलकम टू माई शो। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि एक सर्वे है, मैं जंजुआ साहब आपसे पूछता हूँ, अवाम के जज्बात का आपको बहुत इल्म है, आप अवामी नुमाइंदा हैं, आप एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, पंजाब में आपकी अक्सरियत है, खासे आपके जो हैं जमात के लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे हुक्मरानों को अवामी पजीराई इसलिए नहीं मिलती कि वो अवाम के जज्बात का ख्याल नहीं रखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने ये जो आपने सर्वे बयान किया, मैंने इसको पढ़ा। इस सर्वे के अंदर जो बुनियादी बात है वो ये है कि 74% लोग जो हैं वो अमेरिका को अपना दुश्मन तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। अच्छा, इससे ये बात कहीं भी मुतरश्शे नहीं है कि बाकी 26% जो हैं वो अमेरिका को दोस्त समझते हैं।
باقی 25.9% جو ہیں وہ امریکی پالیسیوں کو مسلمانوں کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. اگرچہ وہ ڈائریکٹ امریکہ کو دشمن تو نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے. اس لیے اس سروے کو 99.9% کر کے بیان کرنا چاہیے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی دوست نہیں رہا. سوال اس بات کا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ ان کے تانے بانے جو ہیں اور یہ جمہوریت پسند نہیں ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ اگر ہم جمہوریت پسند ہوتے تو آپ دیکھ لیں کہ کیا عوام کے ریپریزنٹیٹیوز کی متفقہ رائے نہیں تھی اس وار آن ٹیرر کے خلاف، جو اسمبلی کے اندر متفقہ قرارداد پاس ہوئی ہے، وہ آج کہاں موجود ہے؟ وہ آج ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے. اس کے بعد APC ہوئی، تمام جماعتوں کو جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، جو پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا، متفقہ رائے سامنے آئی، لیکن آج اس پر بھی عمل پیرا نظر نہیں آج ججوں کے ریمارکس آ رہے ہیں کہ یہ ڈرون حملوں کا جو معاملہ ہے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا جائے، جبکہ یہ ججز کا کام نہیں ہے. ہمیں اپنی ڈائریکشن جو ہے پارلیمنٹ کو درست کرنی چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. بنیادی بات یہی ہے جی کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ 100% لوگوں سے پوچھ لیں کہ 312 ڈرون حملے جو کیا ہماری خود مختاری، ہماری سلامتی، ہمارے دفاع پر حملہ نہیں ہے؟ 312 سے زائد ڈرون حملے جو ہوئے ہیں آج پاکستان کے اندر جو ہے، کسی سے جا کے پوچھ لیں اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ حکومت کی جو ہے وہ نائلی ہے اور حکومت کا غلامانہ ذہنیت کی عکاسی ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا ہمیشہ تو یہی رویہ رہا ہے کہ یہ امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اقتدار دلاتا ہے اور اس کی حمایت سے ہی ہم اپنے اقتدار کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ امریکہ جو ہے ان کی غلامی کے اندر جو ہے مبتلا رہتے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ساری جماعتیں جو ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ امریکہ کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کی غلامی جو ہے ان سے زیادہ کر سکتے ہیں. صاحب آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا. مجھے بڑی اس بات سے حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑی واضح قسم کی بات آپ نے کی ہے کہ یہ ہمارے شاید لوگ حکمران جو ہیں یہ شاید یہ سوچتے ہیں، بلکہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں جو ہے حکومت دلوانے والا امریکہ ہے، جبکہ یہ ووٹ عوام سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر عوام ان کو ریجیکٹ کریں، مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کافی عرصے سے اس میدان میں اترے ہوئے ہیں، چند لوگ تھے ان کے ارد گرد ان کے ساتھ، اب آج ایک جم غفیر ہے ان کے ساتھ. آج اگر وہ امریکہ کی نظر میں بھی آئے ہیں یا اگر کسی ABC کی نظر میں آئے ہیں تو وہ عوام کی وجہ سے ہیں. میرا اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کو ہی کیوں اس بات کا گردانا جاتا ہے کہ یہی ہمیں جناب حکومت میں لا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا. اصل میں آپ دیکھیں نا جی کہ ہمارے ایسے کیا ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں؟ جتنی بھی جو پاپولر سیاسی جماعتیں کہلائی جاتی ہیں، آج کی بات میں نہیں کر رہا، جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں جن کو نام نہاد پاپولر ہم کہتے ہیں، وہ 24% سے 30% جو ہیں وہ جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان کے وہ نمائندہ ہیں، وہ اکثریت کے نمائندہ نہیں ہیں. ہم انہیں اکثریت کا نمائندہ اس لیے نہیں مانتے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے مور دین 70% جو لوگ ہیں وہ ان کے اسی رویے کی بنیاد پر وہ پولنگ اسٹیشن جاتے ہی نہیں، وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو ووٹ دینا جو ہے یہ انہوں نے تو باریاں باندھی ہوئی ہیں، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا، اور ان کی پالیسیوں کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی تفاوت نظر نہیں آتا. ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ امریکہ کی غلامی کے اندر جو ہے. اور پھر میں یہ آپ کو یہ کہوں کہ یہ ذہنی پستی کا شکار ہیں یہ لوگ جو ہیں. ہماری جو بالکل جو ہے وہ حس ختم ہو چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی غیرت مند قوم جو ہے وہ آزاد قوم جو ہے وہ کسی کی غلامی کے اندر مبتلا نہیں ہوتی. لیکن ہمارے حکمران جو ہیں یہ ذہنی پستی کا اس لیے شکار ہیں کہ یہ ان کے ذہنی غلامی کا شکار ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں اقتدار دلائے گا، وہ اقتدار پر قائم رکھے گا، اور پھر انہوں نے ایک سازش کے تحت پاکستان کو امریکی غلامی، معاشی غلامی کے اندر مبتلا کر دیا ہے. آج وار آن ٹیرر جو ہے کیا یہ 73 ارب ڈالر کا نقصان نہیں ہے؟ یہ کس کا نقصان ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں جو ان کو اس بات پہ قائل کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں؟ میں جنید صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے اپنا جماعت اسلامی والوں نے کہ میرے جو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ لوگ ایسے موجود تو ہیں اس میں جو ہمارے سیاستدانوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں، اس طرف لگاتے ہیں، شاید کوئی لالچ دیتے ہیں کہ تم اس کی غلامی میں آؤ گے تو تمہیں پاکستان کی حکمرانی ملے گی. کہ وہ اصل میں ان عناصر کو بے نقاب کرنے کی ضرورت. وہ کون لوگ ہیں؟
جی وہ وہی ہے، یہ آج کا کوئی پروسیس نہیں ہے، یہ آج کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ پچھلے یہ سوچ اور یہ کلچر، یہ روایت، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی اسٹرانگ قسم کی جو روایت ہے ایمان کی حد تک، حقیقت جو ہے یہ 50s سے ہی اس کا پروسیس اسٹارٹ ہوا، جب اسٹیبلشمنٹ نے پہلے سول اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ہی مرزا اسکندر اور ایوب خان، انہوں نے پاور سرکل کے اندر پاور کو گریب کرنے کے لیے اپنی آئیز سیٹ کر لی. یہ سوچ اسی وقت شروع ہو گئی تھی، اور اسی وقت انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ جب کولڈ وار کا دور تھا اور یہ اسی امریکہ کے پلڑے میں چلے گئے، اور وہاں سے امریکہ کی جو انوالومنٹ تھی یہاں پر، وہ فورن ایڈ کے تھرو جو اکنامک امپیریلزم، اس کو انہوں نے ویلکم کیا جیسے بھی کر کے. اور ایوب خان نے 58 سے آنورڈ 69 تک جو انجوائے کیا وہ امریکن پشت پناہی کے اوپر ہی کیا. اور جائیں 65 کی جو وار تھی انڈیا کے ساتھ، اور اس کا جب کنکلوژن ہوتا ہے جس میں بھٹو صاحب سائن تو کر آتے ہیں جا کے تاشقند میں، لیکن وہ ریزائن کیوں کرتے ہیں آ کے، کہ وہ ایوب خان واز فورسڈ، ایوب واز ان لائن وتھ امریکن ایجنڈا، اور بھٹو صاحب نے اس کو ریئلائز کیا. اچھا، اب بعد میں وہی بھٹو صاحب جب پاور میں آتے ہیں، اور 60 سالہ تاریخ میں آپ کو ایک ہی لیڈر نظر آتا ہے، عوامی لیڈر، جس کا آپ نے اس بات، جس پوائنٹ سے، جس ٹائٹل سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، وہ پبلک اوپینین. بالکل. 60 سالہ تاریخ کے اندر میں سمجھتا ہوں 2 ہی کریکٹر سامنے آئے ہیں، 2 ہی لیڈر جنہوں نے پبلک اوپینین کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے بھٹو صاحب کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد آج عمران خان کا نام آ رہا ہے. ویسٹ میں جمہوریت جو کھڑی ہے ویسٹ میں اور امریکہ کے اندر، وہ پبلک اوپینین پہ کھڑی ہے، لیکن ہمارے ہاں پبلک اوپینین کے اوپر حکومتیں نہ گرتی ہیں نہ بنتی ہیں، یعنی کہیں اور سے اشارے. جی کہیں اور سے اس کو سارا کیا جاتا ہے. اور پبلک اوپینین کا یہ جو سروے اس لیے ان سیاسی ایوانوں کو یا طاقت کے ان ایوانوں کو میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور پبلک اوپینین ان کے اوپر کس حد تک ہیوی ہو سکتی ہے. مثلا آج کل ایک انسرٹنٹی ہے کہ جی الیکشن ارلی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو پرزور قسم کا جو افواہ ہے یا ایک ریومر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن ہونا ہی نہیں اس ملک میں، تھرڈ فورس نے آ جانا ہے. ٹھیک ہے، تو پبلک اوپینین کہاں رہ گئی؟ اب اس تھرڈ فورس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کب خراب رہے 60 سال کے اندر. ایون یہاں تک سننے میں ملا مشرف دور میں کہ اس تھرڈ فورس کو باقاعدہ پے جو تھی وہ ڈائریکٹلی امریکن کانگریس کے ایکسچیکر سے ڈائریکٹلی ڈیلیور ہوتی تھی، وداؤٹ دی کنسنٹ، وداؤٹ دی پروسیس آف پاکستان گورنمنٹ. یعنی اشارہ کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کی طرف کہ جو لوگ ہمارے سیاستدانوں کو امریکہ کی گود میں ڈالتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ ملک طے در طے سازشوں کا شکار ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور دوسری طرف کہ یہ طے در طے وہ جو سازشیں ہیں ان کے تانے بانے امریکہ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، جیسے یہ سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا پچھلے سال، اور اس کے وہ انسیڈنٹ کس واقعے سے ہوا تھا؟ وہ انسیڈنٹ اس واقعے سے ہوا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے 50 کے لگ بھگ جو ملیٹنٹس تھے ان کو پاکستان کی 2 چوکیوں کے آفیسرز نے ان کو کنٹین کر لیا تھا. اچھا، اب انہوں نے میسج کیا اکراس دا بارڈر افغانستان میں آئی سیف کے فوجیوں کو سیو اس. اب آئی سیف کے جو ہیلی کاپٹرز تھے وہ کن کے ریسکیو کے لیے آئے؟ تحریک طالبان پاکستان کے جو ملیٹنٹس ہیں جن کو پاکستان کے فوجیوں نے چوکی پہ روکا ہوا تھا، کنٹین کر لیا ہوا تھا، ان کے ریسکیو کے لیے آئے تھے وہ، اور وہ آئے اور ان کو ریسکیو کر کے چلے گئے. اچھا، اب یہ اور پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے اندر جو اس وقت جتنی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اس میں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے. ابھی ہزارہ میں جو اچھا، یہ ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں
کہ جی یہ جو امریکن CIA ہے اس کا کردار کتنا ہے, جو موساد ہے اس کا کردار کتنا ہے, جو مختلف ایجنسیز اپنے اپنے پاکستان میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں, یو نو ویری ویل. اب پاکستان کو ان معاملات سے نکلنا کیسے ہے؟ دراصل ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس پہ جو ہے ان کی شناخت کر لیں جو بیماری ہے, اور اس بیماری سے ہمیں نجات کیسے ملے گی. اصل بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ جی دہشت گردی جو ہے وہ امریکہ ہی کروا رہا ہے, ٹھیک ہے, خواہ وہ اس نے کچھ لوگ خریدے ہوئے ہیں, اس کے بیچ میں ایک بات رہ گئی تھی. جی آپ بات اپنی جاری رکھیں, لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ دیکھیں یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جی وہ ریسکیو کر کے لے گئے, ٹھیک ہے, یا پاکستانی جو اپنا فوج ہے یہ کس بات پہ سٹینڈ کر کے معافی کے لیے کہہ رہی ہے یا حکومت کہہ رہی ہے, اس بات کا جواب میں لوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ میرے ساتھ ہیں. جی ناظرین, میں سوال اٹھایا ہے اور اس کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.